अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व अला अलैहि वसल्लम। एक घर था बड़ा कीमती, जहाँ हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन वहाँ सुकून ना था। और एक दूसरा घर था बिल्कुल छोटा सा, सादा सा, लेकिन उस घर में इतना सुकून था क्योंकि उस घर की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती थी। क्या आप लोगों को पता है कि जो सुकून होता है ना, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े घर हों, वहाँ बहुत सारी सहूलत की चीजें हों, तो वहाँ सुकून ही सुकून होगा। लेकिन हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है। सुकून होता है घर बनाने से, भले छोटा घर हो लेकिन वहाँ सुकून होना चाहिए, वहाँ पर अपनों की मोहब्बत होनी चाहिए, अपनों का प्यार होना चाहिए, हमारी कुछ ऐसी आदतें होनी चाहिए जिससे घर में बरकत ही बरकत हो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही आदतें बताऊंगी, अगर आप लोग उसको अपना लेते हैं तो फिर आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, आपके घर से जो है सारे गम खत्म हो जाएंगे, सुकून ही सुकून होगा। छोटे घर में भी आप लोग को बेपनाह सुकून मिलेगा। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। पता है आप लोगों को एक मकान और घर में क्या फर्क होता है? आपको पता है घर कैसे बनता है? मकान और घर में ये फर्क होता है कि जो घर होता है ना, वो बनता है लोगों से, वो लोगों की मोहब्बत से, और वो एक औरत के हाथ में होता है कि वो अपने घर को किस तरह से बना सकती है, किस तरह से वो बरकत वाला कर सकती है, किस तरह से घर में मोहब्बत पैदा कर सकती है। अगर औरत की ही कुछ ऐसी आदतें होंगी जिससे जो है घर बर्बाद हो जाएगा, वहां पर नहुसियत आ जाएगी, और जो है वो पता है आपको एक बात, माँ बाप जो होते हैं ना, एक माँ का जो रहन सहन होता है ना, वही बच्चों पर डिपेंडेंट होता है। बच्चे अपने माँ बाप को ही देख देख के ना उनका लाइफ स्टाइल सीखते हैं। जिस तरह से आप अपना लाइफ स्टाइल चलाएंगे, जिस तरह से आप बच्चों को सिखाएंगे, जिस तरह से आपने अपने घर में रहने के जो है ना तौर तरीके बनाए हुए होंगे ना, बच्चे फिर उसी से सीखते फिर वही करते हैं। तो आपने ऐसे तौर तरीके अपने घर के बनाने चाहिए कि अगर आपके बच्चे वो कुछ सीखे भी ना तो अच्छा सीखे, ताकि उनके फ्यूचर में भी काम आए। तो आपने अपनी आदतों को ऐसा बनाना है कि घर में बरकत ही बरकत आए। ठीक है ना? तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को 6 पॉइंट बताऊंगी, आप लोगों ने गौर से सुनना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, हम लोग हर काम करते हैं, ठीक है ना? हम लोग हर काम करते हैं। हम जो औरतें होती है ना, अपने अपने हर एक चीज के लिए जो है ना, हम लोग हमारे पास टाइम होता है। आपने कभी नोट किया है हमारे पास नमाज का टाइम नहीं होता है? वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम उसी को मिस कर देते हैं। इंसान के जो घर में सबसे ज्यादा नहुसियत आती है ना, बरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। पता है क्यों होती है? क्योंकि हम लोग बेनमाजी हो जाते हैं। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज हमने कब पढ़नी पढ़नी होती है? रमजानों में, जुम्मे को। जबकि नमाज तो हम लोगों के ऊपर फर्ज है, हमने तो हर हाल में नमाज पढ़नी है। हमारे और काम रुक जाए लेकिन नमाज नहीं रुकनी चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर आप लोग नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आपको कोई वजीफा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नमाज में इतनी ताकत है। नमाज में जो है ना, दुआएं ऐसे कबूल होती हैं कि आपके जो ये मसले उलझे हुए होते हैं ना, कि जिंदगी में इतने गम हुए हुए हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, लड़ाई शोर, मियाँ बीवी की आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने नमाज छोड़ी हुई है, जो कि हमारे पे फर्ज है। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने नमाज पढ़नी है, ठीक है? फजर से स्टार्ट करनी है, आपने इशा तक की नमाज पढ़नी है। आपने पूरी 5 नमाजें करनी है। जिस तरह से हम लोग 3 वक्त का खाना खाते हैं ना, इसी तरीके से आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अगर हाउस वाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने नमाज स्टार्ट करनी है। अगर पूरे दिन में आप लोग पूरी नमाजें भी नहीं पढ़ सक रही हैं, कम से कम आपने एटलीस्ट 2 पढ़ लेनी है, 3 पढ़ ली। इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो फिर 5 वक्त की आप लोग आसानी से पढ़ सकती हैं। ठीक है ना? स्टार्ट आपने फजर से करना है। चलें जी, पॉइंट नंबर 2, जल्दी उठना। कहते हैं ना कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और जो वक्त होता है ना, ये बहुत कीमती होता है। एक एक पल हमारा बहुत कीमती है। कोई भी जो पल हमारे गुजरते जा रहे हैं ना, ये कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। आप ये सोचिए कि आप कौन से वक्त में अपना जो ये टाइम है ना जाया कर रहे हैं। अगर आप लोग जल्दी उठेंगे ना, तो आप यकीन माने, जो काम आपने सोचा हुआ होगा ना कि ये काम हमें कल करना है, हमें परसों करना है, तो वो काम आप उस दिन में भी कर सकते हैं, आप एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा। सुबह उठने के बहुत फायदे हैं। जो काम आपने दोपहर में करने, वो आपके काम सुबह में हो जाएंगे। जो काम आपने रात में करने, वो आपके दोपहर में हो जाएंगे। आपको रेस्ट का भी टाइम मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, अपने घर को साफ सुथरा करना। एक ये बात हो गई, दूसरी बात है अपने दिल को साफ करना। देखिए, घर को तो हम लोग ऑफ कोर्स साफ करते हैं, सब खवातीन घर को साफ करती ही करती होंगी, लेकिन कभी अपने दिल को साफ किया है?
اس پوائنٹ کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے. کسی کے لیے نا اپنے دل میں جو ہے نا کینہ نہیں رکھنا، اپنے دل کو جو ہے نا کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کرنی ہے. دیکھیں اللہ بھی نا اس دل کے اندر بستا ہے جس دل کے اندر نا کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی. بے شک لوگ آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے جو جتنا بھی برا کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا پھر آپ کی غیبت کرتے ہیں، کرنے دو. آپ کی برائی کرتے ہیں، کرنے دو. آپ کو سب پتا ہے کہ ہاں یہ بندہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، آپ کو سب پتا ہے. لیکن آپ نے اپنے دل میں برائی نہیں رکھنی اس کے لیے. دیکھیں اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو اس میں آپ میں کیا فرق رہ جائے گا. تو آپ نے اپنے دل کی صفائی ایسے کرنی کہ کسی کے لیے بھی اپنے دل میں آپ نے نفرت نہیں رکھنی، کیونکہ اس چیز سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس چیز سے جو ہے نا آپ کا جب دل صاف ہوگا نا تو یقین مانے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت آئے گی. آپ اگر آپ کی ساس آپ کے ساتھ غلط کرتی ہے نا، آپ اس کے ساتھ غلط نہ کریں. یقین مانے ایک دن وہ بھی بدل جائے گی آپ کی اچھائی دیکھ کر. تو گھر بھی صاف رکھنا ہے، کیونکہ گھر بھی بہت ضروری ہے ہمارا صاف رکھنا. جس طرح سے گھر صاف ہوتا ہے نا، اس گھر میں فرشتے بھی آتے ہیں. گندگی ہوتی ہے نا جس گھر میں بہت زیادہ، یقین مانے اس گھر میں کوئی نہیں آتا. مہمان بھی آنے سے نا اس گھر میں گھبراتے ہیں. تو پھر آپ خود بتائیں پھر اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو کیسے بھیجے گا جہاں گندگی ہوگی. اپنے گھر کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے. آپ نے ہفتے میں ڈیپ کلینزنگ کرنی ہے اپنے پورے گھر کی، تاکہ ادھر کونے وونے میں کوئی ایسا کچرا نہ چھپا ہو جس سے جو ہے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4، شکر ادا کرنا. آپ نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے شکایتیں مت کیا کرو. آپس میں بات بھی نہیں کیا کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر دوسرے لوگوں پہ نظر ماریں گے نا ایک دفعہ، آپ یقین مانیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں آپ 2 وقت کا کھانا کھا رہی ہیں. آپ نے کبھی باہر نکل کے دیکھا کہ لوگوں کے پاس تو رہنے کے لیے چھت نہیں ہوتی؟ وہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں چھت دی ہوئی ہے، ہمیں کپڑے دیے ہوئے، ہمیں 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے. وہ کیا چاہیے؟ اور اس میں بھی نا ہم لوگوں کی کہیں نہ کہیں پتہ ہے کیا حرکتیں ہوتی ہیں، ہمیں ناشکری کرتے ہیں ان چیزوں کی نا. جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے نا ہم لوگ اس کو تو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے اس کے علاوہ ہم لوگ کو کتنا نوازا ہوا ہے. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. آپ جس چیز کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے نا، آپ کو وہ چیزیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. کسی چیز کی اگر آپ کو خواہش ہوگی نا آپ کو وہ چیزیں بھی ملنے لگ جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے تسبیح بھی پڑھنی ہے. آپ اپنے نا ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ روزانہ نا آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر درود شریف نہیں پڑھ سکتے، آپ کو بڑی لگ رہی ہے، تو آپ کوئی بھی اللہ کا ذکر لے لیں. وہ میں کہتی ہوں اگر آپ نے اس چیز کو بھی عادت بنا لیا نا تو گھر میں آپ کے برکت ہی برکت آئے گی. پیسہ، دولت، سکون، ہر ایک چیز آ جائے گی. اور یہاں تک کہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اس چیز سے. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 5، صدقہ کرنا. صدقہ جو ہے نا پتہ ہے ایک تو بلاؤں کو ٹالتا ہے، گھر میں برکت لے کر آتا ہے، اور غربت بھی ختم کرتا ہے. شرط یہ ہے صدقہ آپ نے جب بھی دینا ہے آپ نے صبح کے ٹائم دینا ہے. صبح کے ٹائم صدقہ بہت لگتا ہے. اور صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف پیسوں کا ہی دینا ہے. آپ ویسے تو صبح میں تو آپ لوگ پیسوں کا ہی صدقہ دے دیں، بھلے ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ پیسے، جتنے آپ توفیق ہے آپ کے آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی صدقے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بھوکے کو یا کسی فقیر کو کھانا کھلائیں گے وہ بھی صدقہ ہے. صدقہ تو ہر طریقے کا صدقہ ہوتا ہے. تو اگر جتنا آپ سے کوشش ہو سکے نا آپ کوشش کیا کر آپ لوگ صدقہ دیتے رہا کریں. ٹھیک ہے. اور صبح کا صدقہ یاد رکھیں، روزانہ ڈیلی اپنے مائنڈ میں ایک بات بٹھا لیں، آپ نے روزانہ 10 روپے 20 روپے نکالنے ہی نکالنے صدقے کے. ایک تو یہ پورے گھر کی بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، مصیبت نہیں آنے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں برکت بھی لے کر آتا ہے. اور یہ سارے پیسے آپ کسی بھی ایسے بندے کو دیں جس سے جو ہے جو بہت زیادہ مجبور ہو، جو یتیم ہو یا جو کوئی بیوہ ہو، کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کو دینے سے صدقہ لگتا ہے تو وہ پیسے آپ جمع کر کے اس کو بھی دے سکتے ہیں. یہ تو میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے. اور یقین مانے صدقے سے کبھی بھی پیسہ کم نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نا آپ صدقہ دیں، آپ کے پاس پیسے ہی پیسے آ جائیں گے. یقین مانے اس چیز کو بھی آپ لوگ آزما کے دیکھنا. اب بات کرتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 6، کھانے کی قدر کرنا، کھانے کو ضائع نہ کرنا. آپ کوشش کرا کریں کہ روٹی آپ کی ضائع نہ ہو. اگر رات کی روٹی بچی ہوئی ہے تو آپ نے صبح ناشتے میں کھا لینی ہے یا دوپہر میں کھا لیں، پھینکیں نہ روٹی کو.
رزق کا جتنی آپ قدر کریں گے نا اتنی ہی گھر میں برکت بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا۔ اور جو سالن ہوتا ہے نا، اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن کا سالن بچا ہوا نا تو رات کا بچا ہوا نہیں کھاتے تو کوئی پھینک دیتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں آپ نہیں پھینکیں۔ اچھا اس چیز میں جو نا میں اپنی آپ کو نا اپنی ساس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میری ساس کی مجھے یہ عادت اتنی پسند ہے نا، وہ کبھی بھی کھانا نا ضائع نہیں کرتی۔ اگر رات کا بچا ہوا ہوگا نا تو وہ صبح نا اس کی کوئی نئی ڈش بنا کے پیش کر دیں گے۔ ہم لوگ کو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نئی ڈش ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ رات کا سالن بچا ہوا ہے اور ہم لوگ وہ صبح کھا بھی لیتے ہیں۔ تو آپ نے نا رزق کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے نا آپ نے اس کو کھا لینا ہے، یا کسی غریب کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، یا محلے میں کسی کو بھجوا دیں آپ، لیکن آپ نے پھینکنا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں جتنا رزق ضائع ہوتا ہے نا اتنی گھر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھیں کتنی مہنگائی ہے، کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے گھر میں کتنے فاقے ہو رہے ہیں۔ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا سکون کی زندگی کے ساتھ، لوگوں کو ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم لوگ اتنے ناشکر ہیں نا۔ میں کہتی ہوں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، اس میں بھی ہم لوگ نخرے دکھاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے اور ہم لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں۔ کوشش کریں کھانا آپ سے ضائع نہ ہو، جب بہت زیادہ مجبوری ہو جائے نا تب کوشش کریں کہ کھانا آپ پھینک دیں، لیکن ورنہ آپ کوشش کریں کہ کھانا بالکل بھی نہ پھینکیں۔ اگر سالن آپ کا بچ گیا ہے نا رات کا تو آپ اس کو صبح میں کھا لیں، ناشتے میں کھا لیں، دوپہر میں کھا لیں، یا پھر آپ اتنا ہی بنائیں کہ جتنا آپ گھر میں پورا ہو جائے، تاکہ پھر دوسرے دن اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتے نا اتنا بنائیں کہ بس اسی وقت پورا ہو جائے، تاکہ پھر آپ لوگ نیا کھانا بنا سکیں، لیکن رزق آپ کا ضائع نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ ہیں تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی میں نے آپ لوگوں کو آج باتیں بتائی ہیں، لیکن اگر آپ سوچنے میں آئے نا تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا، آپ نے 1 مہینے بھی عمل کر لیا نا تو آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ویسے پوائنٹ تو میرے پاس بہت سارے تھے، لیکن میں نے ابھی تیسری پہ ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اور چیزوں پہ بھی اگر ہم لوگ خیال کریں گے، اپنی عادت چینج کریں گے تو گھر میں اس چیز سے بھی بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ فی الحال آپ اس پہ ہی عمل کریں تو دیکھ لینا آپ کا گھر میں برکت ہی برکت آئے گی۔ میں اپنے آپ کو میں نے بہت کچھ چینج کرا۔ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ نا اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑتا ہے، اور شادی کے بعد تو ویسے ہی انسان کی روٹین کے ہر ایک چیز چینج ہو جاتی ہے۔ جب ہم اتنے کام کرتے ہیں نا تو ہم نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کو بھی لے کے چلنا ہے، ہم نے جو گھر کو بھی لے کے چل رہا ہے، تو ساتھ میں اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنا لیں گے نا تو گھر میں برکت آئے گی، گھر سے جو ہے نحوست ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات میں نے اور بتا دیتی ہوں، رات کو دیر سے سونے سے بھی بڑی نحوست آتی ہے۔ اگر آپ لوگ رات کو جاگتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں اس کو پھر اس گھر میں نا نحوست آنے سے نا کوئی روک نہیں سکتا۔ کوشش کریں بچوں کو بھی وہی عادت ڈالیں اور آپ بھی اسی عادت کو اپنائیں، رات کو جلدی سوئیں، رات کو زیادہ نہیں جاگے۔ بچے زیادہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بچے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو ہماری امی تو ہمیں اتنی جلدی سلا دیتی تھی کہ ہمیں اسکول جانا ہوتا تھا صبح، لیکن آج کل کے بچوں میں تو یہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، وہ اسکول صبح جاتے ہیں لیکن رات کو پھر بھی جاگتے ہیں، رات کو دیر دیر تک جاگتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور ماں باپ نے اتنی زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے، ان کو روک ٹوک ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس باقاعدہ اپنے اپنے موبائل ہوتے ہیں۔ اور میری پتہ ہے کیا مائنڈ ہے میرا، کیا سوچ کہ بچوں کو جب وہ میٹرک کر لینا اس کے بعد بچوں کے ہاتھ میں موبائل جانا چاہیے۔ ایسے بچوں کو ہاتھ میں موبائل بالکل بھی مت دو، یہاں تک کہ سم ڈال کے بھی مت دو، واٹس ایپ بھی بنا کر نہ دو۔ میری بالکل یہی سوچ ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اور رات کو آپ نے جلدی سونا ہے، بچوں کو بھی جلدی سونا ہے، خود بھی جلدی سوئیں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھ سکیں۔ اگر رات کو جلدی سوئیں گے تو آٹومیٹک آپ صبح جلدی اٹھیں گے اور آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، کیونکہ شروعات جب اللہ کے نام سے ہوگی، فجر کی نماز پڑھیں گے آپ لوگ، قرآن پاک پڑھیں گے، تو پھر میں کہتی ہوں اس گھر میں برکت نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس گھر میں تو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ جلدی اٹھنے کی عادت، رات کو جلدی سونے کی عادت، تو کوشش یہی کریں کہ اس طرح سے ہم اپنی روٹین چینج کریں۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملے نا میری پیاری پیاری بہنیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، لائک کر لینا، شیئر کر لینا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔